वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसतुल्लाह ख़ान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। आज हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात MQM ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अपोजिशन के साथ एक मुआहदा किया और इस बात की अनाउंसमेंट की, इस बात का ऐलान किया कि वो तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। उसके अलावा जो छोटी इत्तेहादी जमातें थीं हुकूमत के साथ, मसलन बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, वो पहले ही अनाउंस कर चुकी हैं कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगी और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट करेंगी। इसके अलावा आज़ाद रुकन असम्बली असलम बहतानी भी जो है वो अपोजिशन को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मुनहरिफ अरकान को छोड़ के जो अपोजिशन और उसके साथी जमातों की जो अक्सरियत है, अब वो कौमी असम्बली में अक्सरियत में तब्दील हो गई है। आज उस बात का ऐलान भी हुआ अपोजिशन जमातों की जानिब से कि MQM जो है उसके साथ एक मुआहदा तय पाया है। बेसिकली दो मुआहदे तय पाए हैं, एक नून लीग के साथ जो उनका प्लान है, जो सेंटर में होगी, जो इस बात को इंश्योर करेगी कि जब वो आते हैं, यानी शहबाज शरीफ या जो भी आता है मरकज़ में, वो MQM का यहाँ गवर्नर लगाएंगे और साथ ही साथ जो उनके बंद ऑफिसेज़ हैं उनको खोलने के लिए इक़दाम करेंगे। जो सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया है MQM ने, वो ये है कि कराची और हैदराबाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अब MQM के होंगे। उसके लिए हर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे और सूबाई हुकूमत उसमें से एक चूज़ करेगी, यानी दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो अब MQM के होंगे। उसके अलावा जो जॉब कोटे की बात है, उसमें 60% जो है वो रूरल कोटा होगा और जो 40% है वो अर्बन कोटा होगा, यानी शहरी इलाकों का कोटा होगा। उसके अलावा जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके केसेस को एक्सपेडाइट करेगी गवर्नमेंट और इंश्योर करेगी कि MQM के जो लापता अफराद हैं उनको तलाश किया जाए। जो उनके रहनुमाओं पर दहशत गर्दी के पर्चे हैं उनको भी एक्सपेडाइट किया जाएगा, उनको विड्रॉ नहीं किया जाएगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, टोटल 27 नुकात हैं, उन पर भी जो है बात हुई है। मसलन जैसे बल्दियाती निज़ाम के बारे में ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी हैं अपने फ़ैसले में, उसके तहत जो बल्दियाती निज़ाम होगा बल्दियाती एक्ट में, उसके मुताबिक जो है वो तरामीम की जाएंगी। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि एक वजह ये भी है कि जो दो अलग मायदे किए गए हैं, एक तो ज़ाहिर है कि क्योंकि कुछ चीज़ें आपको वफाक से चाहिए और ज़ाहिर है कि सबकी यही है कि अब अगली वफाक में जो हुकूमत बनाएगी वो नून लीग होगी। एक और वजह शायद ये भी है कि अगर सिर्फ PPP के साथ मुआहदा किया होता तो कल क्या गारंटी है कि कोई कहे कि जी ये कोई कुरान या हदीस तो नहीं है, अब तो काम हो गया है, अब आप आराम से घर बैठे। तो ये है। अब ऑन पेपर एट दिस पॉइंट इन टाइम लग रहा है कि तमाम इत्तेहादियों में से लेकर अगर हम चुने तो बेहतरीन डील MQM को ही मिली है। और एंड में क्योंकि वही रह गए थे और दोनों जानिब लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला एडवांटेज। अब ये भी लग रहा है कि काफ लीग से कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई है और वही पहले भी बात की थी कि मैथे होंडा के लहसा के चक्कर में जो शराब मिलनी थी उससे भी आपने शायद अपने मतलब वो बड़ा एक वो चल रहा है कि रमज़ान क्योंकि सर पे है तो उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने वक्त से पहले रोज़ा खोल लिया है। और अब जो पंजाब में सूरत हाल है वो अलीम खान ग्रुप, तरीन ग्रुप और वो जो है वो नहीं चाहेंगे। ऑलरेडी जो PMLN की वहाँ पोजीशन है वो 165 अरकान उनके हैं और उन्हें तकरीबन कोई 18 अरकान चाहिए। तो अगर वो वहाँ से तोड़ लेते हैं, कुछ ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी तोड़ लिए हैं और कुछ ऐसा होगा लेकिन अब ये साइड शो रह गया। हाँ, ना अब ये साइड शो रह गया, मेन इवेंट की तरफ आते हैं ना, और वो है कि अब ये सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, आज का दिन जिस तरह गुजरा है कि स्पीच होने वाली है, स्पीच नहीं होने वाली, ये मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग नहीं होने वाली, कोई और चीज़ें चल रही हैं, क्रेजी किस्म का दिन गुजरा है। और मेरा ख्याल है कि हालांकि अब यू कैन से कि द पार्टी इज़ ओवर, लेकिन सर्कस तो अभी सिर्फ शुरू ही हो रही है। हाँ, जाहिर है। अभी हम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या
وہ استعفیٰ دے کر نئے الیکشنز کا کال کریں گے، جو پہلے تو وہ بالکل اس پر بالکل راضی نہیں تھے، اور یا کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. اب میری ذاتی رائے، اب ظاہر ہے کہ اس کو میری ذاتی رائے کی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ووٹ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ بھی ووٹ کرائیں، اور کوئی وجہ نہیں تو کم از کم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جائے. آپ کو بالآخر پتہ لگ جائے کہ کون واقعی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کون آپ کو بٹرے کر رہا ہے یا آپ کے پیٹھ میں خنجر. لیکن اب ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے تمام اراکین کو ایک چٹھی جاری کر دی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں آنے کی، اور جو پارلیمان میں آئے گا ووٹنگ والے دن جو پی ٹی آئی کا ممبر قومی اسمبلی ہوگا اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. تو اب منحرف اراکین کے مزے یہ ہے کہ ان کو جو ایک خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ اگر وہ ووٹ دیں گے اور ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور اگر سپریم کورٹ کہتا ہے تو شاید ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں، تو وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے. اب اتحادیوں کے ساتھ جو اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت ہو گئی ہے، مطلب 175-76 اراکین ان کے پاس ہو گئے ہیں، تو اب بڑے مزے سے جو یہ لوگ ہیں ان کو پھر بعد میں نواز دیا جائے گا. ظاہر ہے ان کو ضمیر کی آواز تھی، ظاہر آپ کو ضمیر کو پھر پچکارنا بھی بعد میں پڑتا ہے، تو پارٹی ٹکٹ کی وجہ سے پچکارا جائے گا، جس بھی وجہ سے پچکارا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گریسفلی تو یہ ہوتا کہ عمران خان جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں اپنا ریزگنیشن کہ ٹھیک ہے میں اکثریت جو ہے کھو چکا ہوں اور میں ریزائن کر رہا ہوں، تاکہ جو نوبت ہے وہ تحریک عدم اعتماد تک نہ پہنچے. یاد رہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد سے نکلتے ہیں تو شاید پہلے کم از کم 5-6 دہائیوں میں یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو تحریک عدم اعتماد سے باہر ہوں گے. تو یہ ظاہر ایک تاریخ میں بھی ان کا نام آ جائے گا کہ واحد پرائم منسٹر جو ہے، خیر وہ جو 50 کی دہائی میں ہوا وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک آدھ وہاں پر بھی ووٹ آؤٹ ہوئے تھے، مگر وہ کیونکہ بہت زیادہ وہ اس طرح کی نہیں تھی، وہ گیم آف میوزیکل چیئرس تھی. تو وسعت صاحب یہ جو ارینجمنٹ لگ رہا ہے، اب ہنی مون پیریڈ ہے اپوزیشن کا، سب کہہ رہے ہیں جناب ہم بالکل ساتھ رہیں گے اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تم جو کہو گی میں مان لوں گا اور آئندہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا اتنا ہی آسان لگتا ہے؟ کیونکہ ماضی کے تجربات تو کچھ اور بتاتے ہیں. سب سے پہلے میں پی ٹی آئی یہ ایم کیو ایم اور جو اپوزیشن کی ڈیل ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. بظاہر بہت اچھا اور پریگمیٹک سمجھوتا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی بہرحال اب کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سینٹر میں بھی 1-2 وزارتیں انہوں نے دی تھیں، لیکن سندھ میں تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے، تو پی پی ہی سے بات کرنی پڑے گی، جو کہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے. لیکن اس میں ایک ڈائنامائٹ ہے، اور آگے چل کے جب حالات پریکٹیکل شیپ اختیار کریں گے تو وہی ڈائنامائٹ جو ہے اس معاہدے کو مجھے لگتا ہے اڑا کے رکھ دے گا. وہ ہے بلدیاتی ایڈمنسٹریٹرز کی ایم کیو ایم کے مشورے سے تعیناتی. اس وقت تک تو یہ ڈیل تھی جبکہ حیدرآباد، کراچی اور میرپور خاص میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچتا تھا کہ ایم کیو ایم کے علاوہ بھی کسی کی میجورٹی مل سکتی ہے. لیکن 2015 کے بعد سے کراچی بالخصوص ایک اوپن سٹی ہے پولیٹیکلی، جس میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی بھی اچھی خاصی نشستیں آئیں، ٹی ایل پی نے بھی انروٹ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سیٹیں پہلے سے زیادہ بڑھائی ہیں، جماعت اسلامی جو ہے پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہے، پی ایس پی کو کچھ نہیں ملا لیکن پی ایس پی بہرحال ایک فیکٹر ہے. کل بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اور ایک سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے. معاہدہ یہ ہے کہ جو کارپوریشنز ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز یا باقی جو چھوٹی بلدیات ہیں ان میں جو بھی تعیناتیاں ہوں گی وہ ایم کیو ایم کے مشورے سے ہوں گی. بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے اور ایم کیو ایم کی اکثریت کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. اس وقت اس معاہدے کی کیا پوزیشن ہوگا، اس لیے کہ باقی سٹیک ہولڈرز بھی ظاہر ہے ابھر کے سامنے آئیں گے نا، تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے اور خود پیپلز پارٹی کا رویہ کیا ہوگا. ایڈمنسٹریٹرز تو اگر نہیں ہوں گے نا، ایڈمنسٹریٹرز تو اس وقت تک ہیں جب تک بلدیاتی نظام نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز باقی جو جماعتیں ہیں وہ ابھی سے یہ شور مچا سکتی ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے، اس کی کامیابی کے بعد سے،
کہ کس کرائٹیریا پہ مثلاً جماعت اسلامی کا کیوں نہیں ہے, مثلاً ٹی ایل پی کا کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو ہے بات آپ کی درست ہے یہ, اور یہ آپ نے ڈائنامائٹ کا لفظ استعمال کیا, میں تو کہوں گا کہ آگے جاتے ہوئے مائن فیلڈز ہیں, لیکن وہ ابھی بہت یہ ایک چیز ہے جی. لیکن اچھا دوسرے 40-60 کا فارمولا جو ہے وہ کوٹا سسٹم میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے ہمیشہ سے یہی ڈویژن رہی ہے 40-60, تو وہ رہے گی, اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. رہی بات آپ نے اس کی کیو کی بھی بات کی کہ وہ اس نے بے موسم کا پھل جو ہے وہ کیوں کھا لیا. بات یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب میں کیو کی اور این کی نفسیات سے واقف ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلم لیگ نواز والے ہمیشہ کیو کو ایک کمتر ماں کا بیٹا سمجھتے رہے ہیں سیاسی طور پہ, اور یہ بات کیو کو معلوم ہے. کیو اگر چلی بھی جائے اور نواز شریف کی حکومت ہو یا این کی حکومت ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیا ملے گا, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ بظاہر اس وقت خسارے کا سودا لگ رہا ہے کہ یار پی ٹی آئی کی تو خود کشتی ڈوب رہی ہے, کیو والوں کو سوجی کیا. سینیریو دیکھیے الیکشن کا کہ پی ٹی آئی, مسلم لیگ کیو اور ٹی ایل پی کا پنجاب میں الائنس ہوتا ہے. اب ذرا بتائیے کہ کیا ہوگا, یہ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا. باقی رہا باپ, اس کا بھی ہدف اگلا الیکشن ہے. 20 میں سے بلوچستان کے جو 16 اپوزیشن ارکان ہیں وہ آلریڈی اپوزیشن کے ساتھ آ چکے ہیں. تو ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے حساب سے میرے خیال میں کہ وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خان صاحب استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ خان صاحب میرا خیال ہے استعفیٰ نہیں دیں گے. انہوں نے جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے کہ غیر ملکی دباؤ کے خلاف میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہوں, وہ شہید ہونا پسند کریں گے سیاسی طور پہ تاکہ اس جو بھی کیپٹل ہے اس کو کیش کروا سکیں جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں. ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا جا رہا ہے, فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا جی آرمی چیف سے ملاقات تو ہوئی ہے لیکن آرمی چیف نے استعفیٰ وغیرہ نہیں مانگا ہے اور نہ خان صاحب استعفیٰ دیں گے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایوب خان کے آخری جو دن تھے مارچ 1969, اس وقت یحییٰ خان چیف آف آرمی اسٹاف تھے. چیف آف آرمی اسٹاف کبھی بھی استعفیٰ نہیں مانگتے, وہ پریزنٹ جو سچویشن ہوتی ہے اس کی بریفنگ دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سرکار یہ حالات ہیں, آگے جو آپ کی مرضی. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہتے. جو سمجھنے والے ہیں جن کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو سجیشن کو سیریسلی لے لیتے ہیں, جیسے ایوب خان نے لے لیا. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں سیاسی طور پہ شہید بن کے اس کو کیپٹل گین ٹیکس ورٹ کروں, تو یہ اپنے اپنی طبیعت کی بات ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنے چور, ڈاکو, امر بالمعروف کے مخالف, غیر ملکی سازش کے غیر ملکی ایجنٹ, وہ سب بشمول اتحادی وہ ایک طرف ہو چکے ہیں. ایک محاورہ ہے کہ جب آدمی کی قسمت خراب ہو تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا. جی ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں. قسمت کی بات کی نا, قسمت ابھی خراب ہے, کل کا کسی کو کچھ نہیں پتا. اور یہ جو نیریٹو کی بات ہے نا, ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس کو ذرا آگے لے جاتے ہیں کہ مستقبل کا نیریٹو ہوگا کیا اور کتنا بکے گا. وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک بین الاقوامی سازش کی جس کا اندیا وزیر اعظم عمران خان دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے. 2 ہفتے پہلے تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اللہ نے موقع دے دیا ہے تحریک عدم اعتماد کا, وہ تو خود یہ چاہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد آئے تاکہ ایک دفعہ میں چور و ڈاکوؤں کو جو ہے نا میرے پاس سے ساری زنجیریں ہٹ گئی ہیں اور اب میں انہیں دیکھ لوں گا. لیکن آہستہ آہستہ جب زمین سرکنی شروع ہوئی تو ان کا لہجہ بدلتا گیا, اور جو اتوار کو جلسہ ہوا اسلام آباد میں اس میں انہوں نے پھر ایک خط لہرایا جس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ خط بھیجا گیا ہے کسی بین الاقوامی کیپٹل سے یہ کہہ کر کے کہ جناب آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے نا وہ سازش ہو رہی ہے. یہ انہوں نے مجمع سے کہا. اس کے بعد وہ ذرا جو شروع ہو گئے کہ جناب یہ اس کے اندر تو اپوزیشن بھی ملوث ہے کیونکہ اس لیٹر میں ان کے مطابق جو ہے یہ ایک خط تھا, جبکہ یہ بعد میں ظاہر کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ ایک سفارتی مراسلہ تھا جو کہ اس امریکہ میں پاکستان کے اس وقت کے ایمبیسڈر اسد مجید خان نے بھیجا تھا فارن آفس. اور اس بارے میں بہرحال آج وزیر اعظم نے
کچھ اینکرز کو بھی بلایا, کچھ جرنلسٹوں کو بھی بلایا, انہوں نے بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے واضح طور پر اس سفارتی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ خطرہ ہے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے. اچھا ایک چیز کلیئر کر دیتے ہیں کہ جو بھی اینکر حضرات وہاں پر گئے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے خود یہ خط نہیں پڑھا, ان کو اس خط کے مین پوائنٹس اور سمری پڑھائی گئی, اور پڑھائی بھی نہیں گئی, مطلب بتائی گئی ہے, پڑھائی نہیں گئی. اور پہلے جب اس کا ذکر بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو وہ پبلک نہیں کریں گے فار وٹ ایور ریزن. اچھا بیچ میں پھر اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی اس میں نواز شریف کا بھی وہ اس کا حصہ ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. فیصل واؤڈا تو اسیسینیشن کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو, لیکن اس کا یہ ہے کیا, کیونکہ اس کو اب ایک پولیٹیکل پراپ کی طرح بھی استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن اگر اس میں کوئی صداقت ہے دین اٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن اپ. ابھی اسد کیسر صاحب کی ٹویٹ آئی تھی کہ جی اس کو ہم ایک کیبنٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں, اور بہتر ہوگا کہ اس کو کلیئر کریں, نہیں تو یہ کنفیوژن بنے گی. دوسرا ایک چیز اور کہی گئی کہ ملک کا نام نہیں بتائیں گے ہم, حالانکہ 19,99,999 پاکستانیوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ کہاں سے یہ لیٹر جنریٹ ہوا, کس ملک کی بات ہو رہی ہے. یہ سفارتی مراسلے میں کیا ہے, اس بارے میں ہمیں ہوتے کیا ہیں, اور کیا یہ واقعی صرف اسیسمنٹ ہوتی ہے یا کوئی ریکارڈڈ کنورسیشن ہوتی ہے جس کو بعد میں جو ہے لکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سفارتی امور کے صحافی ہیں کامران یوسف, کافی عرصے سے فارن آفس بھی کور کر رہے ہیں, خود اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. کامران, یہ جو سفارتی مراسلہ ہے اس بارے میں ظاہر ہے پوری طریقے سے کسی کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے, نہ ہی کسی کو یہ دکھایا گیا ہے, تو آپ کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق اس میں کیا ہے؟ دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, ظاہر ہے کہ یہ مراسلہ میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن جو مختلف ذرائع سے یا جو ادروائز رپورٹس آ رہی ہیں اور بیسڈ آن جو آج وزیر اعظم عمران خان نے کچھ جو انٹریکشن کی اینکرز کے ساتھ, تو اس کا کرکس تو یہی ہے کہ اس کے اندر جو 2-3 باتیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ شاید اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے امریکہ نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی, اور دوسرا آن ریکارڈ ہے اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں بھی ہوتی تو اس کے بعد جو ہے ایون کہ وہ عام ٹوسٹنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ جاری رہے گا. اب اس کے اندر جو سب سے میرے خیال میں کنفیوژن ہے کہ یہ جو مراسلہ ہے, یہ ڈپلومیٹک کیبل ہے, کیا یہ انف ہے, کیا اس کے اندر ایسے شواہد موجود ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس حکومت کے خلاف, وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک بین الاقوامی بیرونی سازش رچی جا رہی ہے؟ یہ میرے خیال میں وہ نقطہ ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. جو آپ کو پتہ ہے کہ جو متعلقہ حکام ہے, کیونکہ اس طرح کہ اگر واقعی ہی کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے باقاعدہ طور پر ادارے انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں جن کا مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ آپ نے اس طرح کی تھریٹ کو پریمپٹ کرنا ہے. اب ان کے بقول, ان کے مطابق میں نے یہ خبر بھی کی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین کا مراسلہ ہے, اور آپ کو لوگ جن کو, کیونکہ اب ڈپلومیٹک کیبلز کا بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈپلومیٹک کیبل یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مجھے واشنگٹن میں ایز اے کورسپونڈنٹ بھیج دیں اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے ایکسکلوسیو سٹوریز بھی کرنی ہے. فرق یہ ہے کہ میری سٹوری جو ہے وہ پبلش ہو جائے گی اور اس میں شاید وہ اتنی کینڈیڈ نہ ہو, لیکن جو سفیر, جو آپ کے سفراء ہیں, ایمبیسڈرز جو ڈفرینٹ ممالک میں جاتے ہیں, وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں پہ عیاشی کرنے تو نہیں جاتے, وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہاں پر آن گراؤنڈ آپ کا بندہ موجود ہے, وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور فیکٹس کے اوپر اور تمام جو چیزیں جو بھی انٹریکشن کرتے ہیں وہ پھر اپنا جو ہوسٹ کنٹری ہیں ان کو یہ ڈپلومیٹک کیبلز بنتے ہیں, اپنی اسیسمنٹ دیتے ہیں اور فریکوینٹلی اس طرح کی کمیونیکیشنز ہوتی رہتی ہے. اب اس کے اندر یہی مسئلہ ہے, گورنمنٹ نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ شاید یہ جو مراسلہ ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک ثبوت ہے کہ اس میں بین الاقوامی طاقتیں, بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ملوث ہیں, لیکن جو ادارے اس تھریٹ کو اسیس کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, ان کے بقول یہ ایک روٹین کا مراسلہ ہے, اور شاید اسی لیے وہ گورنمنٹ پر انسسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ اچھالا نہ جائے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, فارن پالیسی کا معاملہ ہے. اگر زیادہ آپ پبلک کریں گے تو اس سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے. اور اسی وجہ سے فواد چودھری صاحب نے بڑا واضح کہا کہ نہ تو ہم اس کی انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں, نہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کس
ملک سے یہ مراسلہ آیا ہے، کس ملک میں جو پاکستان کے سفیر ہے انہوں نے یہ لکھا ہے، تو ان کو بھی اس کی نزاکت کا اندازہ ہے، اسی لیے وہ بچ بچا کے کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کامران، اور وقفے کے بعد ہم آئیں گے تو اس بارے میں پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ اس مراسلے کے تھرو عمران خان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آگے کیا ہوگا۔ ویلکم بیک۔ اچھا کامران، ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ اگر واقعی یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے، بے شک سخت زبان استعمال کی ہوگی، غصے کا بھی اس میں شاید اظہار ہو، کیا آپ ہمیں کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ زی میں اس قسم کا کوئی ڈیمارشے ریسیو ہوا ہو پاکستان کو تھرو دیئر ایمبیسڈر؟ دیکھیں یہ تو روٹین میں معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ایک میں اگزامپل آپ کو ضرور دوں گی، نومبر 2019 کوالالمپور سمٹ سے پہلے میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی، جس کا سٹوری کا بنیادی جو کرکس یہ تھا کہ یہ سارا ڈباکل ہوا کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے جو دفتر خارجہ نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے، اس کو انہوں نے ویٹو کیا اور اس کو اگنور کیا، اور جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس خبر کرنے کے بعد کچھ گھنٹوں کے لیے مجھے شمالی علاقہ جات کی سیر بھی کرنی پڑی، کیونکہ وہ یہ سورس جانا چاہتے تھے کہ ان کے خیال میں اس سٹوری کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو بڑا ڈیمیج ہوا۔ اب وہ جو اس سٹوری کا یا بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جب یہ کوالالمپور سمٹ کی جب بات چل رہی تھی، تو اس سے کچھ ہفتے پہلے جو پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ڈپلومیٹک کیبل کے ذریعے پیغام بھجوایا دفتر خارجہ کو، جس میں انہوں نے جو سعودی حکومت کی طرف سے واضح طور پر ایک پیغام دیا گیا کہ اگر پاکستان نے اس کوالالمپور سمٹ میں شرکت کی تو اس کے لیے اس کے پاکستان کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا کانسیکوینسز پاکستان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس میں جو سعودی حکام کی طرف سے جو غصہ تھا یا جو ان کے کنسرنز تھے وہ بڑا کینڈیڈلی اور اوپنلی حکومت پاکستان کو کنوے کیے گئے اس کیبل کے ذریعے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک کیبلز ہوتی ہیں یہ پبلک کرنے کے لیے تو ہوتی نہیں، یہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں، اسی لیے اس کے اندر کینڈیڈ اور فرینک ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو میں آج کے اس مراسلے سے جو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جو اوور آل اگر اس کو کمپیئر کروں کہ اگر امریکہ کی طرف سے اور ہمارے سفیر نے وہاں پہ لکھا ہے اور کچھ بات کی ہے، وہ روس کا معاملہ ہو، باقی جو ہمارے فارن پالیسی آپشنز ہوں، اس میں انہوں نے شاید یہ تذکرہ کیا ہے کہ امریکہ نے ہمیں وارن کیا کہ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اس کیبل کو اور آج کی کیبل کو میں کمپیئر کروں تو پھر تو اس کیبل کے اندر بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ شاید تھریٹننگ معاملات ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان 11th آور پہلے وہ انویٹیشن ایکسیپٹ کر کے آپ کو اسے پل آؤٹ کرنا پڑا، کیونکہ پھر سعودیز نے سٹینڈ لیا کہ آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ تو یہ روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، اور ہر جو ملک ہے جب اس کے مفادات کی بات ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آرام سے بھی بات کرتے ہیں اور سم ٹائم جو لیوریج ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میرے خیال میں یہ روٹین کا معاملہ ہے، بے شک اس کے اندر کوئی سخت لینگویج ہو یا کوئی کانسیکوینسز کا تذکرہ ہو۔ مجھے صرف اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے 9/11 کے بعد، وہ جو بہت مشہور ہوا تھا کہ ریچرڈ آرمٹیج نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا، اور اس کے بعد پاکستان نے ظاہر ہے یو ٹرن لے لیا تھا۔ تو وہ بھی ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ وہ بھی اسی طرح کی تھی۔ وہ غالباً وہ ٹیلی فون کال کہا جاتا ہے کہ ریچرڈ آرمٹیج نے یا تو ٹیلی فون کال کی تھی، یا میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو ڈی جی ISI جنرل محمود وہ امریکہ میں ہی تھے جب 9/11 ہوا، تو غالباً ان کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ان کو وہ پیغام دیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو جب ملکوں کے ظاہر ہے کہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایون کہ میرے خیال میں جب پاکستان کے مفاد کی بھی بات آتی ہے، لیٹ سپوز کہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی کہ اگر ایک امریکی صدر بھارت کا دورہ کرتا ہے، دو کہ ہمارا قد کاٹ اتنا نہ بھی ہو، تو آئی ایم شیور کہ ہمارا جو امبیسڈر ہے، جو ہماری حکومت ہے، وہ ضرور ان کو کنوے کرتی ہے ہمارے کنسرنز کہ دیکھیں آپ بھارت میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ ایسی بات نہ کیجیے گا جس سے ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچے، آپ جا رہے ہیں تھوڑی سی کشمیر پہ بھی بات کیجیے گا۔ یہ اب اس ملک کا کام ہے کہ وہ اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، دیٹ از entirely up to them۔ لیکن یہ ملکوں کے درمیان اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہوتی رہتی ہے،
لیکن اس کو اس طرح سے مس کنسٹرو کرنا کہ شاید سازش ہو رہی ہے تو یہ جی مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ صرف خالی خالی دھمکی نہیں دیتے، وہ اس پہ عمل بھی کروا لیتے ہیں. سر یہی تو بات کی جا رہی ہے نا یہی تو بات کی. بہت شکریہ کامران. اچھا اب اگین نا یہاں پر مطلب 2+2 کو 22 بھی کیا جاتا ہے نا، اور سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اب یہ پیش ہو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں نہ ہو، یہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں ہو یا کسی پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے نہ ہو یا نہ ہو، جو ماننا چاہ رہے ہیں وہ مان لیا ہے. انہوں نے جو مان رہے ہیں کہ جی یہ تو بالکل وہی ہو رہا ہے جو خان صاحب ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں، تو یہ اس نیریٹو میں بڑی خوبصورتی سے فٹ آتا ہے. لیکن ایک چیز جو نیریٹو ہمارے ہاں بنا بھی گیا، وسعت آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ کہا جاتا ہے پاکستان میں حکومتیں امریکہ کی مرضی سے بنتی ٹوٹتی رہی ہیں، اور یہ ایک بہت زیادہ بات ہوتی رہی. اس کے علاوہ یہ جو اس میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تشویش کا اظہار کیا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانسیکوینسز کی دھمکی دی گئی. تو ان دونوں میں بھی جو ہے کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا باقاعدہ ذکر ہے، بٹ مائی پوائنٹ از کہ ہمیں کبھی پتہ نہیں لگنے والا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو استعمال ہوگا وہ ہوگا نیریٹو بلڈنگ کے لیے اور ایک سیاسی پولیٹیکل پراپ آپ اسے کہیں، ہتھیار کہیں، آپ جو بھی کہیں. اچھا وہ نیریٹو کیا ہوگا؟ اچھا پہلے تو آپ ایک بات مانیں کہ اٹ مے بی اوور فار پرائم منسٹر عمران خان، لیکن عمران خان دا سیاستدان کے لیے گیم اوور نہیں ہے. اور یہ اس ایشو نے جو ہے ان کو ایک فریش امپیٹس جیسے کہہ لیں، کیونکہ ان کے جو بیگیج تھا وہ تھا کہ وہ گورن صحیح سے نہیں کر سکے، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، انہیں چیزیں اتنی مہنگی کر دیں، یوٹیلیٹی بلز اتنے مہنگے کر دیے کہ لوگوں کی لیے زمین تنگ ہو گئی. ابھی کوئی بات نہیں کر رہا، ابھی کوئی بات نہیں کر رہا جب سے یہ بھی آئی ہے تب سے. لیکن ان دی اینڈ اب سارا جو نیریٹو جس کی آپ نے بات کی وہ اس پہ مڑ گئی ہے کہ دیکھیے کیونکہ ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، لہٰذا ان کا جانا بھی اس سازش کی ایک کڑی. لیکن یہ بھی نا وہ پرانی نیریٹو کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے لنک کرتا ہے، کیونکہ پہلا کیا تھا ڈے 1 پر میرے خیال ہے کہ جو یا الیکشن سے پہلے یا میرے خیال وزیر اعظم بننے کے بعد، اور بار بار انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی دیکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ جو سارے چور ہیں یہ میرے اب خلاف ہو جائیں گے، یونائٹڈ ہو جائیں گے. اچھا آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں، آپ پی ٹی آئی سپورٹر کی نظر سے دیکھیں، بالکل ویسا ہی ہوا ہے جیسے خان صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لانا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ پاکستان کی غیرت کو آپ کے لیے بہت اہم ہے اور قیمتی ہے، خود مختاری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب وہ جو لوکل پلیئرز ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ مل گئے ہیں. اچھا نیریٹو کو کیونکہ اب ووٹ ہو، ریزگنیشن ہو، جو بھی ہو، ہم جا رہے ہیں الیکشنز کی جانب. الیکشنز میں اس ہی نیریٹو کو اب آگے لے کے وہ یہ چلیں گے. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ان کی جو کور سپورٹ بیس ہے نا وہ تو وہاں کی وہاں ہی کھڑی ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کے بعد وہ مزید انرجائز ہوگی. اس انرجی کو آپ سسٹین کر سکتے ہیں الیکشنز تک، کس حد تک کراؤڈ اٹینڈنس ان جلساز کو آپ سیٹس میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں تو یہ چیز دہائیوں سے بیچ رہی ہیں کہ جناب پاکستان امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے اور تمام حکومتیں، ان کو وہ چیز ملی یا نہیں ملی. خان صاحب اب کس طرح بیچیں گے اس بارے میں بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں اور خاص طور پہ جب ہم الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں تو کس کا کیا بیانیہ ہوگا. تو دو ہی لوگ ہیں میری نظر میں اس وقت جو میں بڑی پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، جو پلیئرز ہیں جن کا کوئی بیانیہ ہے. ایک تو ہے خان صاحب جن کا ابھی ہم نے بیان کیا، تو دوسرے مولانا فضل الرحمان جن کا بیانیہ بڑا سمپل ہے اور بیانیہ ہمیشہ سمپل ہی ہونے چاہتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک برائی کے پیچھے قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال مت پوچھیں. اور یا یہودی بیٹھے نہیں، اور اس کے ان کے ساتھ یہودی بھی ملے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ قادیانی اور یہودی نہ ہوں ان کے ساتھ ہی کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر زیک گولڈ سمتھ آ جاتا ہے اور خان صاحب تو ہمیشہ تھے ہی یہودی ایجنٹ. یہ دو بیانیے ہیں، باقیوں کا کیا؟ ٹھیک ہے، بیکاز ابھی تو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، تو وہ ابھی ہنسی خوشی ہاتھ ملا کر چل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لڈیاں پا رہے ہیں. کل کیا ہوگا؟ کوئی بہتری تو نہیں آنے والی نا، نہ ہی کسی کے پاس کوئی پلان ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کے اوپر تو ایک کانڈوں کا
ताज है ना उनके सर के ऊपर जो कुछ भी करेंगे यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू फिक्स द इकोनॉमी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो जितना टाइम मजीद गुजरता है और खान साहब तो अब अपनी क्या कहते हैं ना सबसे फेमिलियर पिच पर आके खेलेंगे और वो है वो ऑपोजिशन वाली पिच, रैलीज, कंटेनर्स, जो भी आप उसे कहना चाहें, और यही अपनी बात करते रहेंगे। और मुझे तो लग रहा है कि जो पीटीआई वाले जो थोड़े से नाराज नहीं लेकिन कम से कम जो सपोर्ट थी उनकी थोड़ी सी कम हुई थी, अब वो इस बयानी की वजह से एक बार फिर एनर्जाइज हो रहे हैं। अब क्या ये एनर्जी इलेक्शन तक लास्ट करती है? क्या इस एनर्जी को आप सीटों में तब्दील कर सकते हैं? ये है अहम सवाल। मेरा ये ख्याल है कि ये जो डिप्लोमेटिक केबल वाला मसला है ये शायद कपल ऑफ मंथ्स में डाई डाउन कर जाएगा, और क्योंकि ज़ाहिर है फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें हमें जहन नशीन करनी है। एमक्यूएम ने जो मुआहदा किया है उसमें मरदमशुमारी भी शामिल है, मरदमशुमारी की एक्सरसाइज है, उसके अलावा ज़ाहिर है केयर टेकर सेटअप आएगा। और लेट्स एज्यूम कि अगर इस साल के एंड में भी इलेक्शंस होते हैं तो तब तक जो है लोगों के जहनों से शायद ये चीज़ महव हो जाए, चाहे खान साहब जितना भी इसको बार याद कराते नहीं वो बेशक याद कराते रहे, लेकिन लोगों को अल्टीमेटली जो चाहिए होगा कि वो अपोजिशन से भी ये चाहिए होगा कि जनाब इमरान खान साहब ने ठीक है जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, आपके पास क्या है हमें देने के लिए। तो जब पेट पर बात आती है तो फिर बैनुल-अक़वामी साजिशें जो हैं मेरे ख्याल में वो उस तरह से काम नहीं करती। वसत आपका क्या ख्याल है? मुझे कुछ और लग रहा है कि जो इलेक्शन अगर फौरी तौर पे हो गए तो हो सकता है कि ये जो अलायंस सिस्टम है वे इसी तरह रहे माइनर एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन अगर इलेक्शन 6 महीने से ज़्यादा अरसे में होते हैं तो फिर ये जो शक्ल है ना मौजूदा अलायंस की बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कुछ सियासी जमातें बिल्कुल अलग हो जाएंगी, कुछ एक दूसरे के साथ होंगी। मसलन पूरा जोग्राफिया आप देखेंगे कि पॉलिटिकल मैप जो है वो अजीब व गरीब तलपट हो जाएगा। अब मैं सोच रहा था कि हम जो तीनों जो बातें कर रहे थे कि जो मेजर स्टेक होल्डर है वो तो वोटर है, उसका क्या होगा। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है उस बच्चे का जिसे एक मदरसे में दाखिल कराया गया, तो तीसरे दिन वो रोता हुआ घर आ गया। उसने कहा मैं तो मदरसे नहीं जा रहा। तो बाप ने पूछा मसला क्या है तुम्हें? कहने लगे वो एक उस्ताद है, वो मुस्तकिल जो है वो मुझे तंग करता है, वो डबल मीनिंग वाली बातें करता है और मैं तो कभी नहीं जाऊंगा उस मदरसे में पढ़ने। बाप उसे लेके गया प्रिंसिपल के पास कि आपके यहाँ तो इस तरह के टीचर हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं उन्हें समझाऊंगा और हो सकता है मैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूं, लेकिन आप अपने बच्चे को यहीं रखें, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं तो 1 सेकंड अब इस मदरसे में नहीं रखूँगा, मैं फ़लाने मदरसे में जा रहा हूँ। तो उसने कहा, प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, आपका बच्चा, आप उसे उस मदरसे में ले जाएं, लेकिन एक बात याद रखिएगा जहाँ भी जाएंगे निसाब तो एक ही है। तो वोटर जो हैं जिसको भी वोट डालेंगे निसाब तो भैया एक ही है। सही। अब मेरा अभी भी ये ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी होगा, एक तो जो शहबाज शरीफ ने नेशनल गवर्नमेंट की बात की है तो जाहिर है 6 महीने तक वो चीज़ अगर उस तरह से ट्रांसलेट होती है जिसके इम्कानात 50-50 हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ये बिखर जाएगा अलायंस। इनको पता है कि इट इज़ नाउ अलायंस वर्सेस इमरान खान। ये ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा है ना। तो उनको उनकी मजबूरी होगी कुछ अरसे तक साथ रहना, हनीमून पीरियड। लेकिन डिपेंड करता है कि ये पीरियड कितना लंबा होगा। बिल्कुल। और ज़ाहिर अपोजिशन भी नहीं चाहेगी कि जो फाइनेंशियल बर्डन है जिसकी वजह से मईशत इस वक्त शदीद दबाव में, जब वो इलेक्शन में जाएं तो लोग कहें कि जी आपने क्या किया, आकर के चले इमरान खान को हटा दिया, आपके पास क्या है। पीटीआई के लिए एक मेरा ख्याल है कि अभी के लिए नहीं लेकिन एक लॉन्ग टर्म का एक फ़ायदा उनको होगा ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लंबी बात है और मेरा ख्याल है कि काश पीटीआई लॉन्ग टर्म सोच सकती। ये एक सवाल है, लेकिन बहरहाल आज के लिए तो मेरा ख्याल हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। इस पॉइंट को फिर इंशाल्लाह कल रेज़ करेंगे, डिपेंडिंग कि कल क्या हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।